1995 के एक रिसर्च जरीदे प्री हॉस्पिटल एंड डिज़ास्टर मेडिसिन में एक बहुत शोरह आफाक वाक़या दर्ज किया गया। ये जरीदा कहता है कि एक 4 साला बच्चा जर्मनी की एक सर्द लेक जमी हुई लेक में गिर गया। उसको बचाने के लिए बहुत सी टीमें आईं, लेकिन उस वक्त तक उसका दिल काम करना छोड़ चुका था। 88 मिनट तक उसके दिल ने काम नहीं किया, वो धड़का नहीं, उसने खून पंप नहीं किया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी। बॉडी का टेम्परेचर 19.6 सेंटीग्रेड हो चुका था। उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया और 20 मिनट के बाद हॉस्पिटल में उसके सीने को गरमाइश दी गई। 88 मिनट तक रुके हुए दिल ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक तरीके से बातचीत कर रहा था। 2 हफ्तों के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन इस एक वाक़ये ने मेडिकल साइंस में हलचल मचा दी। अगर ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ होता तो हम इसे अल्लाह की कुदरत कहकर अपनी जान छुड़ा लेते। लेकिन गोरों ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि कैसे 88 मिनट तक बग़ैर दिल के धड़के एक इंसान जी सकता है। मैं आपको फ़ौरन लेके जाता हूँ स्पेस में, क्योंकि स्पेस में हमें एक मसला दरपेश है। हमारी कायनात बहुत वसी है। हमारे सोलर सिस्टम से करीबी सोलर सिस्टम का सूरज प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे 4.25 लाइट ईयर्स अवे है। यानी रोशनी को वहाँ तक पहुँचने के लिए 4.25 साल चाहिए। इंसानी स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर को वहाँ तक पहुँचने के लिए 50,000 साल चाहिए। तो अगर हमने इस सोलर सिस्टम तक और इस सितारे तक पहुँचना है तो हमें 50,000 साल तक स्पेस में ट्रैवल करना पड़ेगा। ये तो नामुमकिन है। तो इसका हल क्या है? एक हल तो ये है कि हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाएं जिसमें स्पेस कॉलोनीज आबाद की जा सकें और हमारी जनरेशन से जनरेशन आगे चले, और एक जनरेशन ऐसी होगी जो इस सितारे तक, इसके सोलर सिस्टम तक पहुंच सकेगी। ये इसका इंतहाई पेचीदा और मुश्किल हल है। लेकिन आसान हल क्या है? आसान हल ये है कि हम इंसान को सुला दें, हाइबरनेट कर दें, बिल्कुल इस बच्चे की तरह जो कि 88 मिनट तक एक ऐसी स्टेट में रहा जिसमें उसके जिस्म ने मिनिमम फंक्शन जारी रखा। अगर इस 88 मिनट को हम बढ़ाकर 8 महीने कर दें तो हम मार्स तक पहुंच सकते हैं। और इस वक्त इंसान बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है कि वो किस तरीके से मार्स तक पहुँचे, और वो भी सोए सोए। बहुत से जानवर हाइबरनेशन में जाते हैं। सर्दियों में खाने की किल्लत की वजह से कई जानवर आपको नज़र नहीं आते। वो हाइबरनेट कर चुके होते हैं, जिसे टॉर्पर कहा जाता है। टॉर्पर को अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसे बेसुध कहा जाएगा। ऐसे जानवर बेसुध हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मसलन स्नेल 1 साल के लिए हाइबरनेट कर सकता है। गुलहरी 8 महीने के लिए हाइबरनेट हो सकती है, बेसुध रह सकती है। अगर आप रीछ की बात करें तो वो भी 5 से 7 महीने तक हाइबरनेट रह सकता है। साइंसदानों को इस बात की हैरानी थी कि हाइबरनेशन में इन जानवरों का कोई भी ऑर्गन और कोई भी टिश्यू डैमेज क्यों नहीं होता। हालांकि ना तो ये कुछ खाते हैं और ना ही इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। ये वो स्टेट होती है जहां आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो प्रोसेसेस जो खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ही कम सतह पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये जानवर 1 साल के बाद बिल्कुल हशाश बशाश उठ खड़े होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्टडी दिखा रहा हूँ जिसमें एक जानवर की हाइबरनेशन को देखा गया है। आप देख सकते हैं कि इस स्टडी में उसको समर टाइम में देखा गया, फिर टॉर्पर टाइम में देखा गया जब वो हाइबरनेट कर चुका था, और फिर उसका अराउजल टाइम आया जब वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। बॉडी टेम्परेचर को देखें तो गर्मियों में 36 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर था, लेकिन जब वो हाइबरनेशन में गया तो ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया और अराउजल में दोबारा 36 हो गया।
ہارٹ ریٹ اس کا 3.4% رہا، 325 سے گر کر صرف 11 BPM اس کا ہارٹ ریٹ تھا، اور جب وہ اٹھا تو اس کا ہارٹ ریٹ ایک دم بہت زیادہ ہوا، 148% پہ گیا، پھر وہ نارمل ہو گیا۔ اگر آپ اس کا سانس دیکھیں، عمل تنفس دیکھیں، تو 65 سے 2 پر آ گیا، یعنی 3.1% پر آ گیا، اور جب وہ دوبارہ اٹھا تو 246% پر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ اٹھا تو اس نے بہت تیزی سے سانس لینا شروع کر دیا، اور پھر وہ نارملائز ہو گیا۔ بلڈ پریشر 30% رہ گیا۔ یہ وہ تمام پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ڈورمنٹ سٹیج میں گیا ہوا ہے، وہ ایک ٹارپر سٹیج میں ہے، جہاں پر وہ اپنے ریسورسز کو بہت کم لیول پر مینیج کر رہا ہے۔ انسان بھی ہائبرنیشن میں جاتا ہے۔ اگر آپ نے تھراپیوٹک ہائپوتھرمیا کے بارے میں سنا ہو، تو جب بھی ہماری کوئی میجر سرجری ہوتی ہے تو ہمیں بے ہوش کیا جاتا ہے۔ ہماری ٹیمپریچر کو 31.6 ڈگریز تک لے کے آیا جاتا ہے 37 ڈگری سے۔ اس وقت ہم ہائبرنیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ انسان کو ٹھنڈک اتنی تیزی سے نہ دی جائے کہ اس کا ہارٹ کام کرنا چھوڑ جائے۔ ہائپوتھرمیا کو اب استعمال کرنے جا رہے ہیں ہم اسپیس میں، کیونکہ اسپیس میں ایسٹروناٹس کو بہت زیادہ سٹریس ملتا ہے۔ اگر ہم انہیں سلا دیں، ہائبرنیٹ کر دیں، تو انہیں سٹریس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ انہیں کھانا نہیں کھانا پڑے گا، انہیں میڈیسنز نہیں لینی پڑیں گی، وہ آکسیجن بھی بہت کم استعمال کریں گے، تو ہمیں آکسیجن بھی اسپیس کرافٹ میں کم رکھنی پڑے گی۔ کیونکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے مسلز اسپیس میں ڈکے نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسپیس میں مسلز ڈکے کرتے ہیں گریوٹی کے کم ہونے کی وجہ سے۔ ایک کیبن میں بند رہنے کی وجہ سے ان پر ریڈیشنز بھی بہت زیادہ اثر انداز نہیں کریں گی اگر ان کیبنز کو اچھے طریقے سے بنایا جائے۔ اسپیس میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایسٹروناٹس کے لیے آرٹیفیشل گریوٹی سسٹمز بنائے جائیں، لیکن اگر ایسٹروناٹس نے زیادہ تر وقت ایک کیبن میں گزارنا ہے تو ہمیں آرٹیفیشل گریوٹی کے بہت کمپلیکس سسٹم بھی بنانے سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جب ایک ریچھ ہائبرنیشن میں جاتا ہے تو وہ 70% اپنے میٹابولک پروسیسز کو کم کر دیتا ہے، لیکن اس نیند میں صرف 25% اس کی مسل کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے، اور اس اسٹرینتھ کو وہ بہت آسانی سے دوبارہ ریگین کر لیتا ہے۔ سائنسدان یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بھی اسپیس میں سوتے ہوئے ٹریول کریں، اس لیے ایسے جانوروں کو اسپیس میں بھیجا جا رہا ہے جو کہ ہائبرنیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اسپیس میں مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کر سکیں۔ لیکن فی الحال ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی ایسا کا سب سے زیادہ فوکس مارس کے ٹریول پر ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر سیمیول تھشرمین، جو پروفیسر سرجن ہے یونیورسٹی آف میری لینڈ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہائپوتھرمیا کے ذریعے نیند دے سکتے ہیں ایسٹروناٹس کو، لیکن اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نائٹروجن گیس، ٹھنڈی نائٹروجن گیس ناک کے ذریعے ایسٹروناٹس کو دیں اور ان کی باڈی کے ٹیمپریچر کو کم کریں۔ جب باڈی کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کلاٹ بننے کے، خون میں کلاٹ آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفیکشنز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ٹیمپریچر کو 37 سے 31.5 ڈگری تک کم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان میں میٹابولک ریٹ 50 سے 70% کم ہو سکتا ہے۔ دوسرے طریقوں میں نان انویسو کولنگ پیڈز ہیں، جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں۔ ان پیڈ کے ذریعے بھی آپ ہائبرنیشن میں جا سکتے ہیں، آپ کی باڈی کو ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک کیبن میں بھی بند کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایمبینٹ ٹیمپریچر بھی آہستہ آہستہ کم کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ ہائبرنیٹ ہو جائیں، اور جب اٹھانا مقصود ہو تو اسے گرم کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک مرتبہ انسان ہائبرنیٹ ہو جائے گا، نیند میں چلا جائے گا، تو اسے کچھ نشہ آور دوائیاں بھی دی جائیں گی جو کہ اس کی شیورنگ کو اور اس کی موومنٹ کو روک سکیں، کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے اسے کپ کپی طاری ہوگی، جسے روکنے کے لیے بھی کچھ نشہ آور دوائیاں دی جائیں گی۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے نیوٹرینٹس دیے جائیں گے، وٹامنس دیے جائیں گے، امائنو ایسڈز دیے جائیں گے، الیکٹرولائٹس دیے جائیں گے، منرلز دیے جائیں گے، اور پانی بھی دیا جائے گا۔ بہت عرصے تک نشہ آور دوائیوں پر رہنے کی وجہ سے باڈی پر مختلف قسم کے افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں نمونیا بھی ہو سکتا ہے،
اور ایک جگہ پر سوئے سوئے ہمارے مسل کمزور بھی ہو سکتے ہیں، ہماری باڈی کی بونز کی ڈینسٹی کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ کیونکہ ناسا اس پر کام کر رہی ہے، انہوں نے اپنا ہائبرنیشن پروجیکٹ آؤٹ سورس کیا ہے ایک کمپنی کو جسے کہتے ہیں اسپیس ورکس، جو کہ 14 دنوں کے لیے انسانوں کو ہائبرنیٹ کرنے جا رہی ہے۔ اسپیس ورک کا ہائبرنیٹنگ ماڈیول میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں، جہاں پر آپ کو انسان ہائبرنیٹ کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک روبوٹک آرم بھی ہے جو کہ پروگرامڈ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اس نے دن میں وہ تمام کام کرنے ہیں تاکہ وہ ان ایسٹروناٹس کا خیال رکھ سکے۔ اس نے ان کے لمبس کو مینیپولیٹ کرنا ہے، ہلا جلا کر دیکھنا ہے۔ اس نے ان کی باڈی کے ساتھ لگے ہوئے سینسرز کو مانیٹر کرنا ہے، اس کے ڈیٹے میں اگر کوئی بھی اب نارملٹی ہے، مثلا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، تو فوراً اس نے ایکشن لینا ہے۔ اس نے یورین ایویکویشن لائنز کو دیکھنا ہے کہ وہ بلاکیج کا شکار تو نہیں ہے، کیمیکل فیڈ مل رہی ہے ایسٹروناٹ کو۔ اس نے سیڈیشن کا بھی خیال رکھنا ہے، ان نشہ آور دوائیوں کا جس کی وجہ سے ایسٹروناٹ کو شیورنگ کپ کپی نہ ہو۔ اسپیس ورکس نے اس ایکسپیریمنٹل ماڈیول میں 180 دنوں تک کی میڈیسن اور سپلائیز رکھی ہیں۔ 180 دنوں تک انسان اس میں ہائبرنیٹ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیونکہ ہم نے مریخ پر جانا ہے تو وہ اسے فردر امپروو کر کے 500 دنوں تک لے کے جا سکتے ہیں۔ نیوٹرینٹس اور ساری چیزیں آپ کو اس میں اویلیبل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ایسٹروناٹس کو ہائبرنیٹ کر دیتے ہیں تو آپ 80% تک اسپیس میں ان کی پاور کنزمپشن کم کر سکتے ہیں۔ یقیناً زیادہ تر ایسٹروناٹس سوئے ہوں گے اور کچھ ایسٹروناٹس جاگ بھی رہے ہوں گے تاکہ وہ اپنی باری اپنی شفٹ کا انتظار کریں، اور جب سوئے ہوئے ایسٹروناٹس اٹھیں گے تو جاگنے والے ایسٹروناٹس سو جائیں گے۔ اسپیس ورکس نے بہت سے ماڈیولز ڈیزائن کیے جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں، جس میں انسانوں کو سلایا جائے گا۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جو کہ 100 لوگوں کو سوتے سوتے مارس تک لے جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی بہت سے ڈیزائنز پر کام کر رہے ہیں۔ ناسا کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہائبرنیشن پوڈز پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور میں یہاں پر آپ کو کچھ ڈیزائن ان کے بھی دکھا رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مارس تک ان کے ایسٹروناٹس ہائبرنیٹ کر جائیں۔ ہائبرنیشن کا جہاں بہت فائدہ ہے وہاں پر ایک نقصان بھی ہے۔ ہماری باڈی پانی سے بنی ہوئی ہے، اور جب ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈک دی جاتی ہے تو یہ پانی آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارے ٹیشو اور آرگن ڈیمیج ہو سکتے ہیں کیونکہ پانی ایکسپینڈ کرے گا۔ تو پھر کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم بغیر ٹھنڈک کے، بغیر باڈی کو ٹھنڈے کیے ہائبرنیٹ کر سکیں؟ اسپیس ورکس آلریڈی اسپیس میں پگس پر بہت سے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو ملوانا چاہوں گا ایک اور سائنسدان سے جن کا نام ہے ڈاکٹر کیلی ڈریو۔ آپ ان کے لمبے لمبے لیکچر یوٹیوب پر سن سکتے ہیں، اور یہ بغیر انسان کی باڈی کو ٹھنڈا کیے ہائبرنیشن میں لے جانے کے لیے ریسرچ کر رہی ہیں۔ ان کی فائنڈنگ یہ کہتی ہے کہ ہماری باڈی میں ایک نیورو ماڈیولیٹر ہے جسے اڈینوسین کہا جاتا ہے۔ اڈینوسین جب باڈی میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا کام ہمیں نیند میں لے کر جانا ہے اور ہمارے دماغ کی ایکسائٹمنٹ کو کم کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی ڈرگ سے ہم اڈینوسین کے ریسیپٹرز کو سیمولیٹ کر سکیں تو ہم نیند میں جا سکتے ہیں، اور یہی ایکسپیریمنٹ یہ گلہریوں پر کر رہی ہیں۔ یہ انہیں ایسی ڈرگز دے رہی ہیں جو کہ انہیں نیند میں لے جائے گی، اور پھر ایک دوسری ڈرگ بالکل الٹا کام کرے گی اور وہ اڈینوسین کو بلاک کر دے گی، اور یہ گلہری اٹھ جائے گی، واپس ہوش میں آ جائے گی۔ اس طریقے سے ہمیں گلہری کو ٹھنڈک میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے جو کمپلیکیشن آتی ہیں باڈی پر اس سے بھی ہماری بچت ہو سکے گی۔ لیکن ابھی انہوں نے انسانوں پر ٹرائلز نہیں کیے، اور فیوچر میں یہ انسانوں پر ٹرائلز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں پروکسیما سینٹوری پر پہنچنا ہے 50,000 سالوں میں تو صرف ہم سوئے سوئے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہاں پر تو پھر ہماری ہڈیاں ہی پہنچیں گی۔
ہمیں سونے کے ساتھ ہائبرنیٹ کرنے کے ساتھ اپنی ایجنگ کو بھی سلو کرنا ہوگا تاکہ ہم وہاں زندہ سلامت پہنچ سکے۔ ایجنگ کو سلو کرنے کے لیے جو ریسرچ کی جا رہی ہے اس پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو ایجنگ پلس ہائبرنیشن ہمیں اسپیس ٹریول میں بہت زیادہ مدد دینے جا رہی ہے مستقبل میں، اسی لیے اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ خدا را اسے سائنس فکشن نہ سمجھیے، کیونکہ ہر سائنس فکشن آنے والے دنوں کی ایجاد ہوتی ہے۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے۔